बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि जिस रब्बी ज़ुल जलाल ने हम सब को ये मुबारक महीना इस हाल में अता फ़रमाया कि हम सेहतमंद हैं, हमारे होश व हवास दुरुस्त हैं और हम इस काबिल हैं कि हम रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रख सकें। इसलिए हम सब को चाहिए कि हम सब रमज़ान मुबारक की कदर करें और इस बाबरकत महीने के अंदर खूब अपने रब को राज़ी करें। रमज़ान मुबारक की यकम तारीख को जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक की 6 तारीख को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई। रमज़ान मुबारक ही के अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर नाज़िल हुई। रमज़ान मुबारक ही के अंदर कुरान करीम नाज़िल हुआ और रमज़ान मुबारक ही के अंदर जिहाद फ़र्ज़ हुआ। रमज़ान मुबारक ही के अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल हुआ। रमज़ान मुबारक ही के अंदर मक्का फ़तह हुआ, जिसके नतीजे में अज़मत इस्लाम के परचम लहराए गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के अंदर जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। जन्नत के दरवाज़ों का खोल दिए जाना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद कर दिए जाना और शैतान का कैद कर दिए जाना इस बात की दलील है कि रहमत खुदाबंदी बंदू के करीब कर दी जाती है। रमज़ान मुबारक की बरकत से बंदू से ज़्यादातर नेकी और तक़वे का ज़ुहूर होता है। दिल खुदा की याद से, ज़िक्र से, तिलावत से मामूर होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के अंदर इब्ने आदम के हर अमल को 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक ऐसा बरकतों वाला महीना है, ऐसी रहमतों वाला महीना है कि इस महीने के अंदर नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब मामूली 70 फ़र्ज़ों के बराबर है। यानी जो शख्स रमज़ान मुबारक के अंदर नवाफिल पढ़ता है तो उसको गैर रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलता है, और जो फ़र्ज़ अदा करता है उसको गैर रमज़ान के अंदर 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। हर इबादत का अपने तौर पर मकाम और मर्तबा है। नमाज अहम इबादत है जिसे दीन का सुतून करार दिया गया। हज भी एक ऐसी इबादत है जिसके करने से इंसान के सारे गुनाह धुल जाते हैं। ज़कात भी माली इबादत है जिसका सवाब भी कुछ कम नहीं, मगर इन सब इबादत का ताल्लुक ज़ाहिर से है, बातिन से नहीं है। रोज़ा फ़कत एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक बातिन से है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और बंदे के दरमियान होता है। मसलन अगर कोई शख्स कुल्ली करता है, कुल्ली करते हुए वो पानी पी लेता है, तो किसी को कहाँ पता चलेगा कि इसने पानी पी लिया, मगर वो पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? कि वो समझता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। रोज़े की हालत में इंसान हलाल चीज़ों को तर्क कर देता है। खाना हलाल था, इसने तर्क कर दिया। पानी हलाल था, इसने तर्क कर दिया। क्यों? ये सोचकर कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ठीक इसी तरह से हमने गैर रमज़ान की ज़िंदगी गुजारनी है। गैर रमज़ान के अंदर हमने हराम काम छोड़ देने हैं। क्यों? कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा अल्लाह सिर्फ रमज़ान के अंदर देखता है, गैर रमज़ान के अंदर नहीं देखता। नहीं, हमारा अल्लाह हर पल, हर लम्हा हमें देख रहा है। इसलिए हमने गैर रमज़ान की भी ज़िंदगी ठीक रमज़ान की तरह गुजारनी है।
روزے کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باقی تمام عبادات کا ثواب فرشتے دیتے ہیں، روزے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں۔ احادیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے لہٰذا اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس شخص نے، جس بندے نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس کو میں خود حاصل، اس کے لیے اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو ایک شخص روزہ رکھتا ہے، روزے کا ثواب و اجر پانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مالک حقیقی کو بھی پا لیتا ہے، یعنی اپنے اللہ سے بھی ملاقات کر لیتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم سب روزہ رکھیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ اور رات کو تراویح نماز کا بھی اہتمام کریں۔ فرمایا تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، تو جو شخص پوری تراویح 20 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 60,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم سب روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور رات کی نماز یعنی جو نماز تراویح ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اور نوافل کی بھی خوب کثرت کریں۔ بظاہر ہمیں رمضان مبارک اور غیر رمضان کے اندر کچھ فرق نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں باقی مہینوں کے بھی صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، تو رمضان کی بھی صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے۔ دراصل ہماری آنکھوں میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ بینائی نہیں کہ ہم رمضان مبارک کے اندر نازل ہونے والے انوار و برکات کو دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان مبارک کا انتظار 2 مہینے پہلے سے فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعا ہی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی اس چیز کا ثبوت دیتے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہی سے رمضان مبارک کا انتظار فرماتے تھے، اور کثرت کے ساتھ شعبان کے روزے بھی اور رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتے تھے۔ اور جب رمضان مبارک آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے لیے جیسے موسم بہار آ جاتی، جیسے موسم بہار آ جاتا تھا۔ تو رمضان مبارک کے روزے اہل اسلام پر فرض ہیں، ہم نے ان کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل و بالغ کے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ رات کی تراویح کے اہتمام بھی کریں، نوافل کی کثرت بھی کریں، درود شریف کی کثرت بھی کریں، ذکر کی کثرت بھی کریں، اور نوافل کی کثرت بھی کریں، اور قرآن کریم کی بھی کثرت کریں، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان مبارک کے اندر اتارا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب رمضان مبارک کے اندر خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی کثرت کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا ہی بابرکت ہے، جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اہل اسلام پر تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کی رات کی تراویح کو، رات کی عبادات کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے کے اندر نوافل پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان کے اندر کیا کیا، فرض ادا کیا، اور جو فرض ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان کے اندر 70 فرضوں کو سر انجام دیا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم ممبر کے قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، جب دوسرے کے اوپر قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا، جب تیسرے درجے کے اوپر قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر فارغ ہوئے، ممبر سے نیچے اترے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل اس وقت میرے سامنے آئے تھے جب میں نے پہلے حصے کے اوپر، ممبر کے پہلے حصے کے اوپر قدم رکھا، تو جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے
پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے؟ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا، جب میں نے دوسرے حصے کے اوپر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے حصے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو یعنی باپ کو یا ماں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کرا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کی قدر نہ کرنے والے، والدین کی اطاعت نہ کرنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نام ان کا سن کر درود نہ پڑھنے والوں کے لیے بد دعا دی گئی ہے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ان لوگوں کے حق میں کوئی کمی، کچھ کم معنی نہیں رکھتی تھی، بلکہ یہی کافی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اسے اور زیادہ سخت بنا دیا۔ اب کوئی شک نہیں ہے ان لوگوں کے حق میں بد دعا قبول ہونے کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک سن کر درود نہیں پڑھتے اور اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماہ صیام یعنی رمضان مبارک کی قدر کریں، نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنیں، ذکر مبارک سنیں تو درود شریف پڑھیں اور اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے الصوم جنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ بعض احادیثوں کے اندر آتا ہے روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کس چیز سے سوراخ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے روزے میں سوراخ ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کھائے نہ پیے نہ، نہیں، بلکہ ہم نے روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہماری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کان غلط نہ سنیں، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہماری زبان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، باقی فالتو باتیں نہ کرے، بکواس نہ کرے، اور ہماری زبان سے کوئی غلط جملے نہ نکلے، ایسا جملہ نہ نکلے جو کسی کے دل کو توڑ دے، غلط باتیں نہ نکلیں، فحش باتیں ہماری زبان سے نہ نکلیں، اپنے دل اور دماغ کی بھی حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ غلط نہ سوچے۔ تو بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ وہ کون سے ہیں؟ جو روزے کی حالت میں غلط دیکھتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، صرف کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت کرنی ہے، اور روزے کے اندر اپنی آنکھوں کی، اپنے دل و دماغ کی، اپنی زبان کی، اپنی کانوں کی، ان سب چیزوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک اس کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔